चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना सैयद अब्दुल वासी हुसैनी बुखारी चिश्ती साहब की जानिब से दलाइलुन नबुव्वा हज़रत इमाम अबू नुआइम अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि अलैहि की एक तसनीफ़ का सिलसिलेवार दर्स जारी है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मक्के मुकर्रमा से जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आपकी मेज़बानी का शरफ़ किनको हासिल हुआ। अब ये उन्वान है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु के घर में जलवागरी और अब्दुल्ला बिन सलाम का कबूल इस्लाम। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु के मेहमान बने और उस मौके पर अब्दुल्ला बिन सलाम जो पहले यहूदी थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। नंबर 225 अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने की तरफ तशरीफ़ लाए तो मैदान हर्रा के किनारे के पास आपने क़ियाम फरमाया। इससे मुराद क़ुबा शरीफ है, क्योंकि मदीने शरीफ के आसपास दो पथरीले मैदानों में से जुनूबी मैदान मकाम क़ुबा पर ख़त्म होता है। और अंसार मदीना को अपनी आमद की इत्तला भेजी तो वह आपके पास दौड़े चले आए, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और गुजारिश की कि आप दोनों यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु सवार हों और हर किस्म के खौफ और ख़तरे से बेनियाज होकर मदीने तैयबा में तशरीफ़ लाएँ। हम अपनी निगाहें फ़र्श राह किए हुए हैं, यानी हम अपनी पलकें बिछाए हुए हैं आप हज़रात की तशरीफ़ आवरी के लिए। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु सवार होकर रवाना हुए। अंसार उनके गिर्द यानी उनके अतराफ़ असलिहा से लेस होकर, हथियारों से लेस होकर हल्का बनाए हुए थे उन दोनों की हिफाजत के लिए। इधर मदीने तैयबा में शोर मच गया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। लोग घरों की छतों पर चढ़ गए और आपकी राह देखने लगे, यानी आपका इंतज़ार करने लगे। उनके लबों पर, उनकी ज़ुबानों पर ये अल्फाज थे, जा नबीयुल्लाह, जा नबीयुल्लाह, अल्लाह के नबी तशरीफ़ ला चुके, अल्लाह के नबी तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते मदीने तैयबा पहुँच गए, यानी क़ुबा के पास से आप रवाना हुए यहाँ तक कि मदीने तैयबा पहुँच गए और अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु के घर के करीब जाकर उतरे। जबकि अबू अय्यूब अपने घर में घर वालों से बातें कर रहे थे कि न जाने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे या किसी और को ये सआदत मिलने वाली है। अब्दुल्ला बिन सलाम को आपकी आमद का इल्म हुआ जबकि वह अपने घर में खजूरों के बाग में फल उतार रहे थे, यानी खजूरों के बाग में फल तोड़ रहे थे। तो वो इसी हालत में ये सुनते ही अपने घर चले आए। खजूरें अभी तक उनके हाथ में थीं। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी से उतरकर पूछा कि हमारे शहर मदीना के लोगों में से किसका घर यहाँ से ज़्यादा करीब है। अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु बेकरार होकर बोले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा घर है और ये मेरा दरवाज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ फिर हमारे आराम करने की जगह बनाओ। अबू अय्यूब गए, जबकि जगह तैयार की और वापस आकर अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, बिछौना बिछा है, तशरीफ़ लाइए, यानी आपका इंतज़ाम हो गया है, आप तशरीफ़ लाइए और हमारे घर को रहमत खुदावंदी का मरकज़ मखज़न बनाइए। हज़रत अनस कहते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब रदियल्लाहु अन्हु के घर में खलवत नशीन हो गए, क़ियाम फरमाए तो अब्दुल्ला बिन सलाम हाज़िर हुए और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आप हक़ लेकर आए हैं। यहूद जानते हैं कि मैं उनका सरदार हूँ और इब्ने सरदार हूँ, सरदार का बेटा हूँ, यानी इनके वालिद भी सरदार थे, ये भी सरदार थे। उनमें मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ और उनमें मैं सबसे बड़े आलिम का फ़र्जंद हूँ। अब्दुल्ला बिन सलाम के वालिद भी बहुत बड़े आलिम थे, आप उन्हें बुलाकर मेरे मुतालिक पूछें। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि आप यहूद को बुलाकर मेरे मुतालिक उनसे पूछें मेरे बारे में, कब्ल इसके कि उन्हें मेरे इस्लाम लाने की ख़बर हो, यानी अभी आप उनको बतलाइए मत कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, क्योंकि अगर उन्हें उसकी ख़बर हो गई तो वह मेरे मुतालिक गलत बात कहेंगे, मुझे कोसेंगे, बुरा भला कहेंगे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को बुला भेजा तो वह आ गए। आपने उनसे फरमाया, ए यहूद, अफसोस है, अल्लाह से डरो, उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। तुम खूब जानते हो, अच्छी तरह जानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ
اور میرا پیغام حق ہے، تم اسلام لے آؤ۔ وہ کہنے لگے ہمیں تو آپ کے متعلق کوئی علم نہیں، معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن سلام کا تمہارے پاس کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے؟ کہنے لگے وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں، ان کے والد بھی سردار تھے۔ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں عبداللہ بن سلام، تورات کے جاننے والے، اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، یعنی ان کے والد بھی سردار تھے، انہوں بھی سردار ہیں، ان کے والد بھی عالم تھے، یہ بھی عالم ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا ان کے متعلق؟ کہنے لگے اللہ کی پناہ، وہ کبھی اسلام نہیں لا سکتے۔ آپ نے آواز دی اے ابن سلام، اپنی قوم کے سامنے آ جاؤ۔ وہیں پر عبداللہ بن سلام چھپے ہوئے تھے گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں آواز دی اور سامنے آنے کے لیے کہا، چنانچہ وہ آؤٹ سے نکل کر، یعنی جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں سے نکل کر سامنے آ گئے اور کہا اے گروہ یہود، اے یہود کی جماعت، تم پر افسوس ہے، اللہ سے ڈرو، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تم خوب جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کا کلام بھی سچا ہے۔ یہود کہنے لگے تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے اٹھنے کا حکم دیا، یہود کو آپ نے وہاں سے اٹھا دیا۔ سراقہ کی دلچسپ کہانی خود ان کی زبانی۔ سراقہ جو حضور پاک علیہ السلام کا تعاقب کر رہے تھے، قریش کے انعام کی لالچ میں وہ حضور پاک علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے غار تک پہنچ چکے تھے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے تعاقب یعنی ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام ابھی اس میں آئیں گا کہ سراقہ بن مالک، نمبر 226 سراقہ بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں خود بیان کر رہے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے نکلے تو قریش نے آپ کو پکڑ لانے والے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا۔ سراقہ کہتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ہمارا ایک ساتھی آیا اور کہنے لگا قسم بخدا میں نے 3 سوار دیکھے ہیں جو ابھی میرے قریب سے گزرے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی تھے۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا کہ خاموش رہے، پھر میں نے اسے کہا وہ تو فلاں قبیلے کے آدمی تھے جو اپنا گم شدہ جانور تلاش کر رہے تھے۔ اس نے کہا شاید وہی ہوں گے، یعنی سراقہ کا مقصد یہ تھا کہ کوئی دوسرا ان کی تلاش میں نہ جائے اور یہ ان کی تلاش میں ان کا پیچھا کرے اور انہیں پکڑ کر لا کر 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرے۔ اس لیے سراقہ نے اپنے ساتھی کی گفتگو کا رخ پھیر دیا اور کہا کہ وہ فلاں لوگ قبیلے کے لوگ تھے جن کے اونٹ گم ہو گئے تھے، وہ تلاش کر رہے تھے۔ تو ساتھی نے بھی ان کی حامی بھرتے ہوئے یعنی ان کا جواب دیتے ہوئے کہا، ان کی موافقت کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ وہ وہی لوگ ہوں گے۔ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ سراقہ کہتے ہیں فوراً نہیں اٹھے، وہیں تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر آئے اور حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کر کے نیچے وادی میں پہنچا دیا جائے۔ اپنے خادم کو یا اپنی بیوی کو انہوں نے حکم دیا کہ گھوڑا تیار کیا جائے سفر کے لیے، اور پھر میرے حکم سے میرا اسلحہ بھی حجرے کے پیچھے سے نکال کر لایا گیا، یعنی سراقہ نے ہتھیار بھی لانے کا حکم دیا اور فال بتانے والا تیر بھی حاضر کر دیا گیا۔ عرب میں ایک طریقہ تھا، فال لیتے تھے وہ لوگ، فال بتانے والا تیر بھی پیش کیا گیا۔ میں نے زرہ پہنی یعنی جنگی لباس پہنا اور تیر سے فال نکالی کہ میرا یہ سفر اچھا رہے گا یا برا، تو نتیجہ میری خواہش کے خلاف نکلا جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ دیتا تھا۔ یعنی عرب جو دور جاہلیت میں ان کا جو طریقہ تھا فال نکالنے کا، فال نکالا گیا تو فال ان کی خواہش ان کی آرزو کے مطابق نہیں نکلا، جبکہ میرا مقصد یہ تھا، حضرت سراقہ کہتے ہیں جبکہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو قریش کے ہاتھ پکڑوا کر 100 اونٹ حاصل کریں، یعنی ان کا مقصد یہی تھا کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کا جو انعام مقرر کیا ہے سراقہ اس انعام کو حاصل کر سکیں۔ چنانچہ میں چل پڑا، سراقہ کہتے ہیں چنانچہ میں چل پڑا، فال میرے خلاف نکلنے کے باوجود میں تعاقب میں تلاش میں نکل پڑا، مگر میرا گھوڑا مجھے پریشان کرنے لگا تا آنکھیں اس نے اچھل کر مجھے نیچے گرا دیا، یعنی گھوڑا آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کو اچھال کر نیچے گرا دیا۔ میں نے دل میں کہا یہ کیا بات ہے، میں نے پھر تیر سے فال نکالی، نتیجہ پھر میری خواہش کے خلاف نکلا
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ دیتا تھا، مگر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی۔ فال نہ نکلنے کے باوجود اور گھوڑا بدک کر اچھال کر گرا دینے کے باوجود انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کا پیچھا کرنے کا عزم مصمم پختہ ارادہ کیا اور سوار ہو کر آپ کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے چل دیا۔ سراقہ کہتے ہیں قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے پیچھے چل پڑا، گھوڑا پھر مجھے پریشان کرنے لگا اور یوں اچھالا کہ میں نیچے آ کر گر گیا۔ میں نے سوچا یہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ زبردست شہ سوار تھے سراقہ، اور عرب کو گھوڑ سواری کا شوق بھی تھا، وہ سیکھا کرتے تھے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے پھر فال نکالی جو میری ناپسند ہی ظاہر ہوئی، یعنی فال سے بھی مجھے نہ نکلنے کا ہی اشارہ مل رہا تھا، اور آپ کے لیے بے ضرر تھی یہ فال، یعنی حضور پاک علیہ السلام کو ان کے نکلنے سے کچھ نقصان پہنچنے والا نہیں تھا۔ مگر میں نے پھر پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور سوار ہو کر چل پڑا، گھوڑے کے گرانے کے باوجود اور فال ان کی خواہش کے خلاف نکلنے کے باوجود یہ تعاقب میں تلاش میں نکل پڑے۔ آخر میں نے آپ کو پا لیا، یعنی غار کے قریب پہنچ گیا، اور اتنا قریب ہو گیا کہ مجھے آپ کی تلاوت قرآن کی آواز سنائی دینے لگی۔ حضور پاک علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے قرآن کریم کی، اتنا میں قریب ہو گیا کہ وہ آواز میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر چلے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اپنا راستہ چل رہے تھے، جبکہ ابو بکر بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت و معرفت خداوندی کے انوار سینے میں سمیٹے ہوئے تھے اور قلب مبارک مطمئن تھا، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پر ابھی سکینت کا نزول اترنا باقی تھا، جو بعد میں فانزل اللہ سکینتہ علیہ کی صورت میں نازل کر دی گئی۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن چلے جا رہے تھے، پورے اطمینان کے ساتھ آپ چل رہے تھے، آپ کو کسی کا خوف اور خطرہ نہیں تھا، اور صدیق اکبر کا عشق، ان کی محبت حضور پاک علیہ السلام سے والہانہ عقیدت انہیں بار بار مڑ کر پیچھے دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی، اور کسی دشمن کی آمد سے متفکر ہونے پر ان کو مجبور کر رہی تھی۔ آپ کی یہ فکر اپنے لیے نہیں تھی، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کے تعاقب میں آپ کی تلاش میں کفار ضرور کسی نہ کسی کو روانہ کریں گے اور آپ کا پیچھا کریں گے، اور آپ کو مدینے جانے تک وہ سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اسی فکر میں آپ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی آپ کا تعاقب تو نہیں کر رہا ہے، آپ کے پیچھے تو نہیں آ رہا ہے آپ کو پکڑنے کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت سراقہ کہتے ہیں ساخت یدا فرسی فی الارض حتی بلغت الرکبتین فقررت عنہا فزجرتها فتمعضت فلم تکت تخرج۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں جب میں حضور پاک علیہ السلام کے اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی تلاوت کی آواز میں آسانی سے سن رہا تھا، اچانک میرے گھوڑے کے پیر زمین میں دھنس گئے اور گھٹنوں تک دھنستے ہی چلے گئے۔ میں نے نیچے اتر کر گھوڑے کو مارا، اس نے زور لگایا مگر زمین سے نہ نکل سکا۔ مجھے غصہ آیا، میں گھوڑے کو مارا، گھوڑے کے دونوں پیر زمین میں دھنس گئے تھے اور گھٹنوں تک دھنستے چلے گئے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں آپ فوراً گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور گھوڑے کو ڈانٹے، گھوڑا زور لگایا مگر پھر بھی اس کے قدم، اس کے پیر زمین سے باہر نہیں نکل سکے۔ محمد بن اسحاق اور موسیٰ ابن عقبہ کی روایت کے مطابق سراقہ کہتے ہیں میں نے بڑے عجز سے، یعنی بڑی عاجزی سے آپ کو پکارا کہ مجھے کچھ مہلت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پکارا، آپ سے مدد طلب کی، دیکھ لیا انہوں نے سراقہ کہ اب وہ مصیبت میں پھنس چکے ہیں، ان کا گھوڑا زمین میں دھنس چکا ہے، تو انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی اور عرض کیا کہ مجھے کچھ مہلت دی جائے تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ خدا کی قسم میں آپ سے کوئی دھوکہ نہ کروں گا اور نہ ہی آپ کو مجھ سے کوئی ناگوار بات درپیش ہوگی، یعنی میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ کو دھوکہ بھی نہیں دوں گا۔ آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ میرے گھوڑے کے پیر زمین سے باہر نکل آئیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس سے پوچھو یہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا مجھے تحریر لکھ کر دے دی جائے جو میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بطور نشانی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے تحریر تیار کر کے دے دو۔ چنانچہ انہوں نے کسی ہڈی یا کھال یا کسی کپڑے پر تحریر لکھ کر میری طرف پھینک دی۔ یہ عرب کا طریقہ تھا اس وقت، چونکہ کتابت کے اور لکھنے پڑھنے کے زیادہ کوئی ذرائع نہیں تھے ترقی یافتہ، تو عرب ہڈی پر یا کھال پر یا چمڑوں پر یا کسی کپڑے پر لکھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک تحریر لکھ کر ان کی طرف پھینک دی، جسے میں نے اٹھا کر اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ آیا۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں وہ تحریر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ان کے لیے لکھی گئی تھی، اس کو اٹھا کر آپ اپنے ترکش یعنی تیر دان جس میں تیر رکھے جاتے ہیں اس میں آپ رکھ کر واپس وہاں سے پلٹ گئے۔ میں نے اس پیش آمدہ واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا، یعنی ان کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں گھوڑا لے کر نکلے اور یہ جو کچھ واقعات درمیان میں پیش آئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کی نیت سے جب وہ قریب پہنچے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ آیا، اس بارے میں انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ فتح کر دیا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین و طائف کے معرکوں سے بھی فارغ ہو چکے تھے۔ جنگ حنین مختلف جنگیں ہو چکی تھی، تب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریر جو آپ نے مجھے ہجرت کے موقع پر لکھ کر دی تھی لے کر آپ سے ملاقات کے لیے نکلا اور مقام جعرانہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ مقام جعرانہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرمایا تھا۔ اسلام میں وسیع پیمانے پر آنے والا یہ پہلا مال غنیمت تھا، یعنی بڑی وافر مقدار میں مسلمانوں کو جنگ حنین کے بعد مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں میں انصار کے ایک گھوڑ سوار جتھے میں داخل ہو گیا، یعنی حضرت سراقہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر انصار کی ایک جماعت جو گھوڑ سوار تھی ان میں شامل ہو گیا، تو انہوں نے مجھے نیزوں کی زد میں لے لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ میں دشمن ہوں تو انہوں نے فوراً مجھے نیزوں کی زد میں لے لیا، یعنی میرے لیے انہوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکالی اور کہا کہ تم کس نیت سے چلے آ رہے ہو، یعنی تمہارا ارادہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ اپنی سواری پر سوار تھے۔ خدا کی قسم آپ کی اونٹنی کی پنڈلیاں اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں، جو کھجور کے تنے کے گودے جیسی سفید تھیں۔ میں نے وہ تحریر پکڑے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی تحریر ہے، میں سراقہ بن مالک بن جعشم ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ ایفائے عہد اور خلق خدا سے احسان کرنے کا دن ہے، یعنی وعدہ وفا کرنے، وعدہ پورا کرنے اور مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کا دن ہے۔ قریب آ جاؤ۔ غالباً وہ تحریر کیا تھی جو سراقہ بن مالک بن جعشم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر قریش کے کفار کے حوالے کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے لیے امان لکھا لی تھی۔ انہوں نے جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھا کہ آپ کی بددعا سے ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے اور اب ان کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو انہوں نے آپ سے امان طلب کی۔ غالباً وہ تحریر یہ تھی کہ اے سراقہ تم واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں اور تمہارے لیے امان نامہ لکھ دیتے ہیں، یعنی تم کو امان دیتے ہیں، تم کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس لیے سراقہ نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس امان نامہ کو اوپر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ چنانچہ میں آپ کے قریب ہو گیا۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں چنانچہ میں آپ کے قریب ہو گیا اور کلمہ پڑھ کر اسلام لے آیا۔ پھر میں نے اپنے ذہن پر زور دیا کہ وہ سوالات یاد آ جائیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا مگر کچھ یاد نہ آیا، یعنی ان کے ذہن میں کچھ سوالات تھے جو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا چاہتے تھے۔ ذہن پر بار ڈالنے زور دینے کے باوجود اس وقت وہ سوالات ان کے ذہن میں نہیں آئے۔ البتہ میں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر ایک گم گشتہ اونٹ یعنی ایک راہ بھٹکا ہوا اونٹ میرے حوض پر آ جاتا ہے جبکہ میں نے حوض میں صرف اپنے اونٹوں کے لیے پانی بھرا ہے، اگر میں اس اونٹ کو پانی پلا دوں تو کیا میرے لیے اس اجر ملے گا، اس کا اجر کوئی اجر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہر پیاسے جگر والی جاندار چیز کو پانی پلانے میں ثواب ہے۔ یعنی ان کے ذہن میں بس ایک سوال آیا اس وقت کہ اگر کسی دوسرے کا اونٹ ان کے حوض کے پاس آ جائے اور پانی پی لے ان کے اونٹوں کے ساتھ، تو کیا جانوروں کو پانی پلانے اور ان کو چارہ ڈالنے میں بھی اجر و ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہر پیاسے اور جاندار چیز کو
کھلانے پلانے میں اجر و ثواب ہے اللہ کے پاس۔ سراقہ کہتے ہیں پھر میں اپنی قوم میں واپس آ گیا اور اپنی زکوٰۃ کے جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روانہ کیے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا جب علم ہوا تو انہوں نے جانوروں میں بھی چونکہ زکوٰۃ ہے تو آپ نے زکوٰۃ کے اونٹ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں زکوٰۃ کے جانور روانہ کیے۔ سراقہ بن مالک بن جعشم بن مالک بن عمرو بن تیم بن مدلج بن مرہ، یہ ان کا نسب ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، سن 8 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی تھی، ان سے فرمایا تھا کہ اے سراقہ، وہ بھی کیسا وقت ہوگا جب تمہیں کسرائے ایران کے طلائی کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی میں تمہارے ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ فتح مدائن کی فتح کے بعد ایران کا خزانہ شاہی خزانہ مال غنیمت کے طور پر مدینہ طیبہ میں لایا گیا تو سراقہ کو کنگن پہنائے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود پہنائے۔ خلافت عثمانی 24 ہجری میں سراقہ کا وصال ہوا۔ سراقہ بن جعشم کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا سن 24 ہجری کو۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو سونے کے جو کنگن پہنائے گئے، یہ حضور پاک علیہ السلام کا خصوصی اختیار ہے۔ شریعت میں مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ سراقہ کو آپ نے یہ خوشخبری دی اور یہ غیب کی خبر بتائی کہ آئندہ جب ایران فتح ہوگا، اس میں آپ نے ایران کی فتح کی بھی خوشخبری دی کہ مسلمان ناقابل شکست حکومت کو شکست دیں گے اور اس کی بادشاہت ختم کر دیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں نے مدائن کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، اور ایران کے بادشاہ کا جو خزانہ تھا وہ مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوا۔ اور سراقہ بن مالک بن جعشم کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے جو خوشخبری بیان فرمائی تھی وہ بھی حرف بحرف وہ پیشن گوئی بھی آپ کی مکمل طور پر صادق آئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے اشعار میں غار کا منظر اور سراقہ کی آمد بیان کرتے ہیں، جس غار میں حضور پاک علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے موقع پر قیام فرمایا اور اس غار کے قریب تک سراقہ پہنچے۔ پھر ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نظم میں بیان فرمایا۔ 227 محمد بن اسحاق تعلیقاً یعنی بغیر سند کے روایت کرتے ہیں کہ اہل علم کی روایت کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شب ہجرت کی رات غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہونے اور دوران سفر سراقہ کے حملہ آور ہونے کے متعلق یہ اشعار کہے ہیں۔ سراقہ نے جب حملے کی نیت سے حضور پاک علیہ السلام کو پکڑنے کی نیت سے جب آپ کے قریب پہنچ گئے تو اس منظر کو بیان کرتے ہیں آپ نظم میں، قال النبی ولم اجزع، یوقرنی ونحن فی صدنۃ فی ظلمۃ الغار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھبراہٹ میں ڈالنے کے بجائے میری عزت افزائی کرتے ہوئے فرمایا، اور حال یہ تھا کہ غار کی تاریکی نے ہم پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہونے کے بجائے میری آپ نے ہمت افزائی فرمائی، اور اس وقت کا منظر یہ تھا کہ رات کا وقت تھا اور ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں حضور پاک علیہ السلام نے سراقہ کے آنے سے مجھ پر جو خوف طاری ہوا اس کو دور فرما دیا اور میری ہمت افزائی فرمائی۔ کیا کہا آپ نے؟ لا تخش شیئا فإن اللہ ثالثنا وقد توکل لی منہ باظہاری، کہ تم کچھ خوف نہ کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ ہی ہمارا تیسرا ساتھی ہے، یعنی ہم دونوں ہیں اور تیسرا اللہ ہے۔ اور یوں آپ نے میرے لیے توکل کا راستہ ظاہر فرمایا، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ ہماری حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ وَإِنَّمَا كَيْدُ مَنْ تَخْشَىٰ بَوَادِرَهُ كَيْدُ الشَّيَاطِينِ كَادَتْهُ لِكُفَّارِ۔ آپ نے فرمایا جن لوگوں کی تند و تیز سرگرمیوں اور سازشوں کا تمہیں ڈر ہے وہ شیطانوں کی چال بازیاں ہیں جو انہوں نے کفار کو سکھلائی ہے۔ یہ جو کفار کی جو سرگرمیاں ہیں اور جو ان کی سازشوں کا جال ہے، اس سے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان اصل میں ان کو بہکا رہا ہے اور شیطان یہ سب ان کو سکھا رہا ہے۔ واللہ مہلکہم طرا بما کسبوا وجاعل المنتہی منہم الی النار۔
اور اللہ تعالیٰ ان سب کو، ان کفار کو، ان کی بدعملیوں کے سبب تباہ و تاراج کر دے گا اور ان کا انجام کار جہنم بنا دے گا۔ آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قریش، یہ کفار اور جو مشرکین یہ جو سازش کر رہے ہیں اور یہ مختلف حیلے اور تدبیریں کر رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے، پکڑنے کی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہماری ان سے حفاظت کرنے والا ہے اور ان سب کو ان کی بدعملی کی وجہ سے اللہ ان کو تباہ و تاراج کر دے گا اور ان کو جہنم رسید کر دے گا۔ آخر کار ان کا ٹھکانہ کفر پر، شرک پر مرنے کی وجہ سے جہنم ہوگا۔ وَأَنْتَ مُرْتَحِلٌ عَنْهُمْ وَتَارِكُهُمْ إِمَّا غُدُوًّا وَإِمَّا مُدْلِجٌ سَارِ، اور تم انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تم صبح یہاں سے کوچ کر جاؤ گے، یہاں سے چلے جاؤ گے، یا پھر رات کے اندھیرے میں چل پڑو گے۔ اب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، بالکلیہ طور پر کفار سے کنارہ کشی مسلمانوں نے اختیار کر لی ہے۔ اب حضرت ابوبکر کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب تمہارا قیام غار میں یا تو صبح تک ہوگا یا پھر رات کے اندھیرے میں ہی جیسا مناسب ہوگا تم اپنا سفر شروع کر دو گے۔ وَحَاجِرٌ أَرْضَهُمْ حَتَّى يَكُونَ لَنَا قَوْمٌ عَلَيْهِمْ ذَوُو عِزٍّ وَأَنصَارٍ، تم ان کفار کی سرزمین سے ہجرت کر کے ایسی قوم میں جا پہنچو گے جو ان پر غالب آنے والے ہیں اور ہمارے مددگار بننے والے ہیں۔ مکے سے تم رخصت ہو گئے، ہجرت کیے، اب جس قوم کے پاس جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ کفار پر غالب آئیں گے اور ہمارے مددگار ثابت ہوں گے۔ حتیٰ اذا اللیل وارانا جوانبہ وسد من دون من تخشی باستار، یہاں تک کہ جب رات کے اندھیروں نے ہمیں چھپا لیا، یعنی رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا اور ہم کسی کو اندھیرے کی وجہ سے، تاریکی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تھے، اور ان لوگوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے جن کی آمد کا ہمیں ڈر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ لوگ ان کو نہیں دیکھ سکے۔ سار العریقۃ یہدینا وانیقہ یتعبن بالقوم تعبا تحت اکواری، تو عبداللہ بن عریقط یہ وہی بنی وائل کا بنی دول کا رہبر ہے، راستہ بتانے والا ہے، جس کا پیچھے گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں اس نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری خوب نبھائی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو جانے والا راستہ عبداللہ بن عریقط نے بتایا۔ شیخ محقق مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں اس کے اسلام لانے کے متعلق کوئی تحقیق سامنے نہ آ سکی۔ تو عبداللہ بن عریقط رہنمائی کرتا ہوا ہمارے آگے چل پڑا اور اس کی اونٹنیاں اپنے سواروں کو لے کر عادت کے مطابق بڑبڑاتی ہوئی دوڑ پڑیں۔ ینعین بالقوم نعین تحت اکواری، یعصفن عرض الثنایا بعد اطولها وکل صحب دقیق الترب مواری، جو سیدھے راستے سے ہٹ کر ساحلی سمندر کے ساحلی راستے پر چل رہی تھی، جو کافی دور دراز کا راستہ تھا اور وہ بیابان اور صحرا کو تیزی سے عبور کر رہی تھی۔ وہ اونٹنیاں سیدھا راستہ چھوڑ کر ایک طویل راستہ اختیار کیے مدینہ منورہ کو جانے کے لیے، تاکہ کوئی تعاقب نہ کر سکے اور تلاش میں ان کے پیچھے معروف راستے سے جو عام طور پر لوگ جاتے ہیں اس راستے پر ظاہر بات ہے تلاش کرنے کے لیے کفار آئیں گے، اس لیے اس راستے کو چھوڑ کر ساحلی سمندری راستے پر یہ اونٹنیاں چل رہی تھی، جس سے مدینے کا فاصلہ کافی دور تھا، اور وہ بیابان یعنی جنگلوں کو اور صحراؤں کو بڑی تیزی سے پار کر رہی تھی۔ حتیٰ اذا قلت قد انجدنا عارضنا من مدلج فارس فی منصب واری، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ اونٹنیوں نے ہمیں اس حملہ آور سراقہ سے بچا لیا جو بنی مدلج کا شاہ سوار تھا اور پتھروں سے چنگاریاں نکالتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ یعنی اونٹنیوں نے تیز رفتاری سے چلتے ہوئے سراقہ سے ہم کو بچا لیا، تیز چلتے ہوئے وہ فوراً ہم کو اپنے سفر کی طرف رواں دواں کر دیے۔ یردی بہ مشرف الاقطار معترم کالسید ذی اللبد والمتأسد الضاری
وہ اس شہسوار کو ایک بلند اعضاء والا منہ زور گھوڑا برائی کی طرف لا رہا تھا۔ سراقہ زبردست شہسوار تھے عرب کے، ان کو ایک بلند اعضاء والا منہ زور یعنی سرکش گھوڑا برائی کی طرف لا رہا تھا۔ گھوڑا کیا تھا؟ ایک لمبے بالوں والا خونخوار و خوفناک شیر تھا، زبردست تیز رفتار تھا گھوڑا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ خونخوار اور خوفناک شیر ہے۔ فقال کرو فقلنا ان کرتنا من دونها لک نصر الخالق الباری، اس نے ہم سے کہا کہ پلٹ آؤ۔ ہم نے جواب دیا کہ ہمارے پلٹنے سے پہلے تو خالق و باری تعالیٰ تم ہی اپنی مدد سے نواز دے گا، تمہارے لیے ایمان کے اسباب پیدا کر دے گا۔ ان تخسف الارض باخرى وفارسها فانظر الى 40 فی الارض خواری، یعنی زمین کا کچھ حصہ اپنے سوار سمیت باقی زمین میں دھنس جائے گا تو تم اپنے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں تو دیکھو زمین میں دھنس کر کیسی ڈھیلی پڑ گئی ہیں۔ فحیلا لما رآ ارساغ مقربہ قد سخن فی الارض لم تغفر بمغفاری، تو اس نے مارے افسوس کے اپنے سر پر مٹی ڈالی، جبکہ اس نے دیکھا کہ اس کے پیارے گھوڑے کے گھٹنے ایسی سنگلاخ ریتیلی اور پتھروں والی زمین میں دھنس گئے ہیں جو کھدال سے بھی، یعنی پتھروں والی زمین میں ان کے گھوڑے کے پیر دھنس گئے ہیں جو کھدال سے بھی پھوڑی نہیں جا سکتی، جن پتھروں کو پاش نہیں کیا جا سکتا، پھوڑا نہیں جا سکتا۔ فقال لهم ان تطلقوا فرسی وتأخذوا موثقی فی نصح اسراری، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کہا، سراقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے معروضہ کیا، اگر تم میرا گھوڑا زمین سے چھڑوا دو تو میں بھی تو جو بھی خیر خواہی کا خفیہ معاہدہ تم مجھ سے لینا چاہو لے سکتے ہو، یعنی میرے گھوڑے کے قدم زمین میں سنگلاخ زمین میں پتھروں والی زمین میں دھنس گئے ہیں، اگر میرے گھوڑے کو آزاد کر دو تو میں خفیہ طور پر تم سے جو بھی تم مجھ سے کہو گے میں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وَأَصْرِفُ الْحَيَّ عَنْكُمْ إِنْ لَقِيتُهُمْ وَأَنْ أُعَبِّرَ عَنْهُمْ حِينَ عُوَارِي، اور اگر میں قوم قریش سے ملا تو انہیں تمہارے راستے سے ہٹا کر کسی دوسری راہ پر ڈال دوں گا اور کرائے کے جاسوسوں کی آنکھیں کانی کر دوں گا۔ یعنی سراقہ نے یہ معاہدہ کیا کہ اگر میرا گھوڑا آزاد ہو گیا اور اس مصیبت سے بچ گیا تو میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ قریش آپ کی تلاش میں جو نکلے ہیں آ رہے ہیں ان کو میں آپ کے راستے سے ہٹا کر کسی دوسرے راستے پر ڈال دوں گا، اور جو کرائے کے جاسوس جو آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی میں بھٹکا دوں گا۔ فَادْعُوا الَّذِي هُوَ عَنْكُمْ كَفَّ عَدْوَتَنَا يُطْلِقْ جَوَادِي فَأَنْتُمْ خَيْرُ أَبْرَارِ، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے دعا کیجئے جس نے آپ کو ہماری عداوت کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھا کہ وہ میرے گھوڑے کو نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ درخواست کیجئے، التجا کیجئے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گھوڑے کو نجات دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سب نیکوکاروں کے سردار ہیں، یعنی سراقہ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ سے التجا کی، درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے تاکہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ فقال قولا رسول اللہ مبتہلا یا رب ان کان ینوی غیر اخفادی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اے اللہ اگر اس شخص کا ارادہ غیر متزلزل وعدہ کرنے کا ہے، یعنی ایسا وعدہ جس میں اس کو پس و پیش تردد نہیں ہے، فنجہ سالما من شر دعوتنا ومہرہ مطلق من کل آثاری، تو اسے نجات دے دے۔ اگر یہ اچھی نیت رکھتا ہے اور اس کا جو ارادہ ہے اچھا ہے کہ یہ قریش کو ہماری طرف بڑھنے سے روکے گا، اور جو جاسوس اور جو لوگ انعام کی لالچ میں ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، ان کو روکنے کا یہ جو وعدہ کرتا ہے اور اپنے وعدے میں سچا ہے تو اس کو نجات دے دے تاکہ یہ ہماری بد دعا کے اثر سے محفوظ رہے، اور اے اللہ اس کا نوخیز گھوڑا بھی ایسے تمام آثار سے آزاد کر دے۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام نے حضرت سراقہ کے لیے اور ان کے گھوڑے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ فَأَظْهَرَ اللَّهُ إِذْ يَدْعُو حَوَافِرَهُ وَفَازَ فَارِسُهُ مِنْ هَوْلِ أَخْطَارِ، تو
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے ساتھ ہی فوراً گھوڑے کے پیر زمین سے باہر نکال دیے۔ جیسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لب ہلے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے، اللہ تعالیٰ نے سراقہ کے گھوڑے کے پیر زمین سے باہر نکال دیے اور ان کی پیٹھ پر سوار ہونے والا شخص بھی خوفناک خطروں سے آزاد ہو گیا۔ یعنی حضرت سراقہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوفناک خطروں سے محفوظ کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ اشعار بھی منقول ہیں جو درج ذیل ہیں، یعنی نیچے ہیں۔ الم تر انی صاحبت ایمن صاحب علی واضح من سنت الحق منہجی، تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے سارے جہاں سے بابرکت ساتھی کی ہم نشینی اختیار کی ہے، یعنی میں جن کے ساتھ ہوں وہ سارے جہاں میں سب سے زیادہ برکت والی ہستی ہے، میں ان کی سنگت میں ہوں، ان کی صحبت میں اختیار کیا ہوں، اور یہ سنت الہیہ کا واضح اور سیدھا راستہ ہے۔ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلے گا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے واضح اور سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم پر گامزن ہے، اس پر قائم ہے۔ فلما ولجت الغار قال محمد آمنت فشق فی کل حس و مدلج، جب میں غار میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تم ہر طرح سے بے خوف رہو اور کسی بھی آہٹ پر، یعنی آمنت فسق فی کل حس و مدلج، اور کسی بھی آہٹ پر یا رات کی تاریکی میں کسی بھی آنے والی کی آمد پر دل مضبوط رکھو، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی آہٹ پر کسی کی آمد کا بھی تم کو دل میں ڈر نہیں ہونا چاہیے اور کسی کی آہٹ کا بھی خوف نہ کرو۔ بربک ان اللہ ثالثنا الذی نبوء بہ فی کل مثوی و مخرج، مجھے آپ کے پروردگار کی قسم اللہ ہمارا تیسرا ساتھی ہے، یعنی ہم دونوں ہیں یہاں غار میں اور تیسرا اللہ ہے جس کی عظمت و قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے ہم کسی بھی جگہ پناہ لیں گے اور پھر اگلے سفر کے لیے نکلیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے، سفر میں ہمارا ساتھی ہے، اور ہم جب بھی اس کی پناہ لیں گے وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ولا تحزنن فالحزن وزر وفتنة واثم على ذي النهية المتحرج، اور ہرگز غم نہ کرو کیونکہ غم ایک بوجھ اور فتنہ ہے، اور ایک دانا و پرہیزگار آدمی کے لیے تو بہت بڑا گناہ ہے، یعنی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب فکر لاحق ہوئی، غار کے قریب جب کفار آ گئے، اگر وہ نظر نیچی کرے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ ان کو نظر آ جا سکتے تھے۔ اس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے اپنی پریشانی ظاہر کی، فکر ظاہر کی، تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ فما زال فیما قال من کل خطۃ علی الصدق یاتینا بہ لم یلجلج، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر معاملے میں ہر ارشاد صداقت پر مبنی ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی فرما دیں وہ سچ ہے، صداقت پر مبنی ہے، جو آپ کسی شک و شبہ کی گنجائش کے بغیر ہم سے بیان فرماتے ہیں، جو بھی آپ فرماتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے اور ہو بہو ویسا ہی پیش آتا ہے۔ اذ اختلفت فیہ المقالۃ بینت رسائل صدق وحیہا غیر مرتجی، جب آپ کے قول صادق پر لوگ الجھنے لگیں، فرشتوں نے اللہ جل ذکرہ کی طرف سے بذریعہ وحی مسلسل پیغامات تصدیق لا کر حقیقت واضح کر دیتے ہیں۔ لوگ اگر آپ کے کسی ارشاد میں الجھتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے پیغامات کی تصدیق کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ ملائکۃ من عندی من جل ذکرہ متی تأتینا بالوحی یا قوم تعرجی، اے میری قوم جب فرشتے ہمارے پاس اللہ جل شأنہ کی طرف سے وحی لا رہے ہیں تو پھر تم ٹیڑھا راستہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ارشاد صداقت پر مبنی ہے، سچ ہے، بالکل برحق ہے، اور فرشتے خود
اتر کر تصدیق کرتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں آپ کے ارشاد کے مطابق آپ کے ارشاد کی تصدیق کرنے کے لیے، تو پھر قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں تو پھر تم کیوں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہو؟ فقد زاد نفسی واطمأنت وآمنت به اليوم ما لاقا جواد بن مدلجی، یقیناً میرا نفس تو اس دن سے اور زیادہ صاحب اطمینان و ایمان ہو گیا جب بنی مدلج کے ایک فرد کے گھوڑے سے مدبھیڑ ہوئی تھی۔ سراقہ اذ یبغی علینا ولیدہ علی اعوجی کالہراوۃ مدلجی، جس کا نام سراقہ تھا، یعنی سراقہ بن مالک بن جعشم کا جب واقعہ پیش آیا اور ان کے گھوڑے کے قدم زمین میں دھنس گئے، اس وقت سے آپ کا یقین اور پختہ ہو گیا کہ کوئی بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر تلاش بھی کیا، آپ کے پیچھے بھی چلا تو آپ کو پکڑ نہیں سکتا۔ جن کا نام سراقہ تھا، جب ان کا غلام یعنی گھوڑا میری اونٹنیوں پر جو مسلسل سفر سے کمزور ہو گئی تھی حملہ کرنے لگا، فقال رسول اللہ یا رب انجیہ فمہما تشاء من ماطع الامر فرجی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ اسے انجام بد سے بچا لے، پھر جب تو چاہے اس پر حقیقت امر کو کھول دے، یعنی دولت ایمان عطا کر دے، دولت ایمان سے سرفراز کر دے۔ یعنی حضرت سراقہ نے حضور پاک علیہ السلام سے درخواست کی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا سنگلاخ پتھریلی زمین میں اس کے قدم گھٹنوں تک اندر دھنس گئے ہیں اور اس کو جھنجھوڑنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پا رہا ہے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خدائی مار ہے۔ فوراً انہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے معافی مانگی، تو حضور پاک علیہ السلام نے پھر ان کے حق میں دعا کی، ان کے لیے دعا کی، تو ان کا گھوڑا صحیح و سالم باہر نکل آیا۔ فساخت بہن الارض حتی تغیبت حوافرہ فی بطن واد معججی، تو زمین اس کے گھوڑے کی ٹانگوں سمیت دھنسنے لگی۔ جس گھوڑے پر سراقہ سوار ہو کر آئے تھے اس گھوڑے کے قدم زمین میں دھنسنے لگے، یہاں تک کہ ان کے پیر غبار آمیز وادی میں گر کر غائب ہو گئے، یعنی گھوڑے کے قدم ہی نظر نہیں آ رہے تھے۔ فاغناہ رب العرش عنا وردہ ولولا دفاع اللہ لم یتفرج، پھر انہیں اللہ رب العرش نے، عرش کے مالک اللہ نے ہم سے ہماری دعا کے اثر بد سے بچا لیا اور واپس بھیج دیا، اور اگر وہ اسے نہ بچاتا، یعنی اللہ اگر ان کی مدد نہ کرتا تو وہ کبھی نجات حاصل نہ کر پاتے۔ سراقہ کے ناکام لوٹنے پر ابو جہل کی بدحواسی اور بدگوئی انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔